तो प्यारे भाई बहन, अब हम कलाम पे आएंगे और पढ़ेंगे मत्ती की इंजिल बाब 12 और उसकी आयत 1। लिखा हुआ है, उस वक़्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। प्यारे भाई बहन, अगर हम ये बाब में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि यीशु मसीह अपने आप को ये साबित करते हैं कि उन्होंने सब्बत के मालिक हैं। मगर ये बात पे गौर करने से पहले हम ये देखेंगे कि मसीह के शागिर्द कई को बालें तोड़ के खा रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या थी? उन लोग ये काम कई को कर रहे थे। आखिर कई को बोले तो उन लोग भूखे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन लोग कई को भूखे थे। कई को बोले तो उन लोग मसीह के पीछे चल रहे थे। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि मसीह वो जवान को क्या बोले जब उन्हें उनके पीछे चलना चाहता था। मसीह उसको बोलने को लगे कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। और ये वक्त पे उनके शागिर्द भूखे थे। ये हमको ये याद दिलाता है कि हमारे खुदावन कितने गरीब थे। और आगे हम देखेंगे उन्होंने अपने शागिर्दों का बचाव का काम करते हैं और यहाँ मजहबी बुजुर्ग उनके खिलाफ होते हैं। आयत 2 में लिखा हुआ है, फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। मेरे दोस्त, फरीसियों का बोलने का मतलब ये था कि मसीह जब सब्बत के बारे में जानते हैं तो उन्होंने अपने शागिर्दों को ऐसा काम करने कई को दे रहे कि बालें तोड़ तोड़ के खा रहे। आयत 3 में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? मेरे दोस्त, ये बात का जो जिक्र हमको मिलेगा वो शमूएल की पहली किताब बाब 21 और उसके आयत 1 से 6 में मिलेगा। ये उस वक़्त की बात है जब सौल इस्राएल के बादशाह थे और उन्होंने दाऊद का पीछा कर रहे थे उनको क़त्ल कर देने के लिए। यानी कि दूसरे अल्फाजों में सौल दाऊद को ठुकरा दिए थे। और असलियत में देखा गया तो मसीह को भी लोग बादशाह के हैसियत से ठुकरा दिए। लोग नहीं चाहते थे कि मसीह उनके बादशाह बनना। और यहाँ मसीह अपने शागिर्दों का ख्याल करते हैं, हालांकि सब्बत का जिक्र उनके सामने हो रहा है। और हमको मालूम होना चाहिए कि दाऊद भी अपने लोगों का ख्याल करे, हालांकि मूसा की शरीयत को तोड़ने की बात हो रही थी। आयत 4 और 5 में मसीह बोलते हैं, वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेखसूर रहते हैं? तो यहाँ मेरे भाई, काहिन लोग सब्बत की बेहुरमती कर रहे थे। आयत 6 में मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। तो यहाँ मसीह फरीसियों को साफ साफ बता दिए कि उन्होंने हैकल से भी बड़े हैं। मगर जहाँ तक फरीसियों का ख्याल था, उनका ये ख्याल था कि मसीह कुफर बकरें। मसीह सिर्फ सब्बत कुछ नहीं तोड़े बल्कि कुफर भी बके। ये फरीसियों का ख्याल था। आयत 7 में उन्होंने बोलते हैं, लेकिन अगर तुम इसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ तो बेखुसरों को खुसरवार ना ठहराते। मेरे दोस्त, यहाँ जो मसीह बोले हैं वो होशिया नबी के किताब में से बोले हैं। होशिया बाब 6 और आयत 6 में ये बात का जिक्र है। मसीह अपने शागिर्दों के बारे में ये बताना चाह रहे थे कि उनके शागिर्द सब्बत को नहीं तोड़े, और उसकी वजह उन्होंने आयत 8 में बताते हैं, ये बोलते हुए कि क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है।
پیارے بھائی اور بہن، خدا ہمارے پاس سے رحم چاہتا ہے۔ اگر فرشتوں کو مسیح کے شاگردوں پہ رحم آتا تو یہ بات ان لوگ نہیں بولتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے پاس سے رحم پسند کرتا ہے۔ فرشتیاں مذہبی ضرور تھے مگر ان میں رحمت نہیں تھی۔ ان لوگاں شاگردوں کو بھوکا دیکھنا پسند کرتے تھے، مگر مسیح ثابت کر دیے کہ اگر تمہار میں رحمت نہیں ہے تو قربانیاں بھی خدا کے لیے چڑھانا بیکار ہے۔ میرے بھائی، دعا کرتے ہوں گے آپ، ہم کلام پڑھتے ہوں گے، مگر ہمارے زندگی میں یہ رہنا کہ ساتھ ساتھ رحم بھی ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آئیں گے عبادت خانے میں۔ اتنی دیر تو ہم کھیت میں تھے، اب ہم عبادت خانے میں داخل ہوں گے۔ آیت 9 پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانے میں گیا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہر جگہ منادی کرتے تھے، باہر بھی اور عبادت خانے میں بھی۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن تندرست کرنا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے کیا کہ یہ آدمی جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا فرشتیوں کے ذریعے سے عبادت خانے میں لایا گیا تھا کیا، تاکہ فرشتیاں مسیح کو پھنسائے؟ ویسا آپ سمجھتے یہ آدمی کو عبادت خانے میں لائے تاکہ مسیح یہ آدمی کو شفا دیے اور ان کو پھنسائے؟ سچا یہ ہے کہ فرشتیاں یہ آدمی کو نہیں لائے، بلکہ یہ آدمی خود اپنے سے عبادت خانے میں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی یہ عبادت خانے کو ہر وقت آتا تھا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر فرشتیاں لاتے ہوتے تو ان لوگاں خود ثابت کرتے تھے کہ مسیح میں شفا دینے کی طاقت ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتیاں مسیح کو مشہور کرنا نہیں چاہتے تھے کہ مسیح شفا دے سکتے ہیں۔ یہ آدمی ہر وقت کے ویسا اپنے خودی سے آ کے جو ہے عبادت خانے میں بیٹھا اور مسیح اس کو دیکھے اور شفا دیے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنی روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ تو یسوع مسیح آدمی کو شفا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح شریعت کو توڑے کیا؟ اس بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ میرا تو جواب یہ ہے کہ مسیح جو ہے شریعت کو نہیں توڑے۔ تو دوست، یا مسیح فرشتیوں کو چپ کرا دیے، لیکن یا ان لوگاں یہ فیصلہ کرے کہ ان کو کسی حال سے ختم کر دینا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اس پر فرشتیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ تو میرے دوست، سبت کے روز اچھا کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر آپ ایک اچھا کام سبت کے روز کریں گے تو خدا آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ اچھا کام کرنے سے آپ خدا کی مرضی میں ہیں۔ مسیح خود سبت کے روز ایک اچھا کام کرے۔ وہ آدمی جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، کون اس کو اچھا کر سکتا تھا؟ مسیح اس کے ضرورت کو سمجھے اور اس کے لیے ایک اچھا کام کرے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کا ہاتھ ایسا تھا، مگر اس کے زندگی میں ایک دن آیا، وہ بھی سبت کے روز، مسیح کے ذریعے سے شفا پایا۔ میرے دوست، اگر آج آپ بیمار ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آپ کے زندگی میں آئے گا جہاں خدا آپ کو شفا دے گا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو موقع ملتا ہے سبت کے روز ایک اچھا کام کرنے کے لیے تو پیچھے نہ کو ہٹو، بلکہ اچھا کام کر کے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے
اور اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، فرشتیوں کی یہ جو حرکت تھی، وہ حرکت کی وجہ سے مسیح تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیے۔ کئی کو بولے تو ان کا وقت نہیں آیا تھا فرشتیوں کے حوالے ہونے کے لیے۔ فرشتیاں جو ہے مسیح کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں کا ارادہ ناکامیاب ہوا۔ کئی کو بولے تو مسیح کا وقت نہیں آیا تھا اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے۔ یہ آیت اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح صرف تھوڑوں کو شفا نہیں دیے، بلکہ کلام بتاتا ہے کہ انہوں سب کو اچھا کر دیے۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح یہ دنیا میں جب تھے بڑے بڑے کام کرے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں یہ دنیا میں آئے یہ بتانے کے لیے کہ انہوں مسیحا ہیں۔ جب ان کو ٹھکرا دیا گیا تو انہوں یہ بات کی پرواہ نہیں کرے، بلکہ آگے بڑھے اور اپنی خدمت گزاری میں مصروف تھے۔ اور جس وقت ان کا وقت آیا صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے، تو سارے دنیا والوں کے گناہ اپنے کندھوں پہ لے لے کے صلیب پہ چڑھ گئے اور سارے دنیا والوں کے لیے نجات کا راستہ کھول دیے۔ انہوں دنیا کے منجی بن گئے، اور کیونکہ انہوں معجزے کرتے تھے تو لوگ ان کو چھوڑتے نہیں تھے، جس کے وجہ سے ان کے سامنے کافی رکاوٹیں آتی تھی اپنے خدمت گزاری کو آگے بڑھانے کے لیے۔ بعضی وقت ان کو مشکل ہو جاتا تھا اپنے خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ اس لیے جب انہوں لوگوں کو شفا دیتے تھے تو زیادہ تر لوگوں کو یہ بولتے تھے کہ ان کے بارے میں کس کو بھی نہیں بولنا۔ انہوں اپنے آپ کو مشہور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آیت 17 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، تاکہ جو یشعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کے انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکندے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ میرے دوست، اگر آج کے دن دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ نبوت پوری ہو رہی ہے۔ غیر قومیں یسوع مسیح پہ ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے لوگ ان کو ٹھکرائے۔ خدا اپنے نجات کا ہاتھ غیر قوموں کے طرف بڑھایا۔ اگر ہم اعمال کے کتاب میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا پولس رسول کو چنا اور غیر قوموں کے درمیان کام کرنے کے لیے چھوڑا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 26 اور آیت 17 اور 18 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کی خوشخبری کے بارے میں نبوت کی گئی، اور وہ نبوت پوری ہو رہی ہے کہ آج غیر قومیں بھی یسوع مسیح پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اب ہم متی کی انجیل باب 12 اور آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا۔ چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ تو میرے دوست، مسیح یہاں ایک زبردست معجزہ کر کے دکھائے جس سے لوگ ان کے بارے میں یہ خیال کرے کہ کیا یہ ابن داؤد ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ان لوگ یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ ہمارا مسیحا ہے؟ تو مسیح کا جو ہے لوگوں کو شفا دینا اور لوگوں میں سے بدرویں نکالنا، لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرا کہ انہوں ابن داؤد ہیں، یعنی کہ مسیحا۔
مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتیوں کا مسیح کے بارے میں کیا خیال تھا؟ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ فرشتیوں نے سن کر کہا کہ یہ بدروں کے سردار بلزبول کی مدد بغیر بدروں کو نہیں نکالتا۔ میرے دوست، ایک خدا کو یہ بولنا کہ یہ بدروں کے سردار بلزبول کے مدد بغیر بدروں کو نہیں نکالتا، کتنی بری بات تھی، جبکہ خدا اپنی طاقت سے یہ کر رہا تھا اور لوگ خدا کو بدروں کے سردار کے ساتھ ملا رہے تھے۔ میرے دوست، یہ ایک ایسا گناہ تھا جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک زندہ اور سچے خدا کو شیطان کے ساتھ ملانا کتنی بری بات ہے، مگر یہ لوگ یہ کام کرے۔ آیت 25 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس کسی بادشاہت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس کسی شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو اپنا مخالف آپ ہوگا، پھر اس کی بادشاہت کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بلزبول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ تو یا مسیح ایک ایسا جواب دیے کہ فرشتیوں کا منہ چپ ہوگا۔ ان لوگاں ان کے طاقت کو جانتے تھے۔ اب ہم آیت 28 سے 32 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی، یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ میرے بھائی، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ جو گناہ ہم کل کرے تھے، مسیح آج ہم کو اس گناہ کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور کریں گے بھی۔ کئی کو بولے تو انہوں ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ خدا کی پاک روح یہ دنیا میں آئی لوگوں کے دلوں میں مسیح کی محبت ظاہر کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور نجات ہے۔ اور میرے دوست، اگر آپ روح کے یہ کام کو اپنے دل میں کرنے سے روکتے ہیں، اور جب روح آپ کے دل میں بات کرتی ہے اور اس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ معافی اس لیے نہیں ہے، کئی کو بولے تو آپ نجات کو ٹھکرائے ہیں، آپ روح کے کام کو روکے ہیں۔ آیت 34 میں مسیح بولتے ہیں، اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کی بات ضرور منہ پہ آنے والی ہے، کیونکہ یہ مسیح بولے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ہمارے دل میں اچھے باتیں پیدا کریں گے تو ہم ہمارے منہ سے اچھے باتیں بھی نکالیں گے۔ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم ہمیشہ ہمارے دل میں اچھے باتیں پیدا کریں اور اچھے باتیں ہمارے منہ سے نکلیں۔